السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ ویل آئی ایم فائن، تھینک یو. اینڈ in fact we ended last time we were talking about the script, and we have talked quite a bit on script for common announcements at a radio station. And then in fact we talked at some length about script writing for the news. What we must care as we write down a script for a news read. So many things we have talked about: the paragraphing, the slug, the ethics, the legalities, and pronunciation of difficult terms and names. For instance, if you have to name a person from a society where you are not very common with those names, what you need? You need to rehearse it, practice it with the help of your producer who has given you the script, or with the script writer if you are a broadcaster. And the script, the area of script does not end with the writing of script for the news. In fact, there are different areas. We were touching on the interview, writing a script for an interview. When you go for an interview, you must be equipped with a very well written script in very orderly manner, and then you are putting questions in that order, and you are also allowed to raise supplementary questions if they arise during the course of your talk with the dignitary of the person you are holding interview. And there are other areas like discussions and talk shows. But you see, if you are hearing a talk show on a radio, what you feel? You feel as if two people are talking extempore off the cuff, but that is not the case. Particularly the anchor person. The other person may be talking off the cuff, but the anchor person is in fact following strictly script which has been provided to the person by the producer of the program. Because the producer of the program knows what is the focus of the talk today. Maybe the person you have invited is not familiar with that much, but you see, the producer knows. For instance, if you have called a doctor, a producer knows that what is the focal point of talking to a doctor at this particular juncture of time. For instance, it's a rainy season, or it's a winter, it's summer, it's a different part of the year, and you have called a doctor. You may talk to a doctor on any subject of medicine if it is a general practitioner. But you see, you want to talk on specific area like epidemics, or something related with the winter, particularly when it comes to the babies and children. So it is a producer who has given you a script which would restrict the visitor, or the doctor in this case, in those areas where actually you want to talk and you want to gain for yourself and for your listeners in particular. So there are other areas. As we said, talk shows and discussions, they're all followed by a strict script, and so that you are talking only in the areas which is desired to be talked to the person you have invited or you have gone to hold a talk. And then there is still another area which you might have noticed is the live shows. You think the live shows, for instance, it is a live show for an award ceremony. Awards are being given to some celebrities. It's a huge program, and the people are coming on the dais and they're talking. Never think they are talking off the cuff again. They have a script, and in fact, they have written few lines about every celebrity. If they are calling the number one hero, they have some remarks to pass about it. If they are talking about our film producer, they have some observation about the producers. It's very difficult to keep all those remarks and quotes and all those observations in your mind for particularly a live show where the anchor person is generally feeling little nervous at the beginning of the show, because you have talking in front of a crowd you are not familiar with,
because you are in fact more to be doing in the case of broadcasting in a studio in front of few people, your friend producers, script writers, the ENG people. But now you are in fact in front of a gathering you are not much familiar with. But if you are a professional broadcaster, you will not falter, and particularly if you are following a script. If you have rehearsed a script for the occasion, you are in a great position to conduct the program and pass observations accordingly, orderly manner, and the people would enjoy, and you would not be nervous any further. Once you are there for a minute or so, early time, a minute or two or three, you may be feeling a sense of little bit of nervousness, but once you are over with the help of your script, see, I'm again and again emphasizing script. If you are seeking help from the script, and if you are through for early 2-3 minutes, you can conduct that program for an hour, or 2 hours, or 3 hours, because now your confidence level is very high, what it was when the program has yet to begin. So script means a lot in the sense of broadcasting. And when you come to these types of shows, one last area, in fact there are very many areas where script is supposed to be the guiding principles, providing you the guiding principles to conduct the program. One area which I would like to emphasize is the area of drama. Now, drama is essentially, a radio drama is a script-based piece of broadcasting. I haven't known to a drama which has been done by a group of artists, however great they are, without a script. And at least in my memory, there is hardly anything like this. Any radio play meant for children, for women, or otherwise their regular plays, they have a script, and all the artists, the producers, and the rest of the staff, they have to follow the script. And you see, the script for a radio play is not written as just you find it in a newspaper or in a magazine. A radio drama script is everything is mentioned in the script. Sound, accent, lines, emphasis, pauses, sound effects. You have to stop for a sound effect. For instance, if someone is entering from the door and this is written on the script, that door opens and there is a sound effect for the door opening. You have to stop here. You cannot overlap. You have to stop here and then it follows, if it is so desired. You have to follow the sound effects. The radio broadcast script for the radio drama is fully punctuated with all these things you are supposed to be following. Only then you can have a radio drama worth listening. ورنہ تو وہ ایک جمبل سا پیس ہو جائے گا جس میں بہت سارے لوگ بے ربط بول رہے ہیں اور یہ بھی ایک ہو جائے گا. لیکن اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بہت مربوط ڈرامہ, ایسے ڈرامے جس کے اوپر ہم لوگ بجا طور پہ فخر کر سکتے ہیں, ریڈیو پاکستان سے ہونے والے بے شمار ایسے ڈرامے جس کے اوپر آپ لوگ بجا طور پہ فخر کر سکتے ہیں, جہاں پہ زید بخاری صاحب کا اور جہاں پہ رفیع پیرزادہ صاحب کا عمل دخل ہوگا, تو وہاں پر بننے والے جو ریڈیو ڈراماز ہیں وہ بجا طور پہ ہم فخر کر سکتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں there was a time when you were leading in radio dramas, in producing radio dramas. اتنی ان ڈراموں میں تھرل تھی کہ اگر آپ آج بھی انہیں کبھی اسٹوڈنٹس اتفاق ہو سننے کا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ریڈیو ڈرامے میں کتنی جان ہوتی تھی. You were actually glued to the small box. اتنا اس ڈرامے کے اندر زیر و بم ہوتا تھا, آواز کا اتار چڑھاؤ, یہ سارا اسکرپٹ کے اوپر لکھا ہوتا تھا. پھر اس کی ریہرسلز ہوتی تھی اسکرپٹ کے اوپر. اسکرپٹ میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ اس لائن پہ آپ نے زور دینا ہے اور یہاں آ کر آپ نے پاز لینا ہے.
لکھا ہوگا اس کے پاز, بیکاز اٹ واز ریکوائرڈ. پازز جیسے ہم نے پچھلے ایک سیٹنگ میں بات کی تھی کہ دے ہیو دیئر اون کمیونیکیٹو ویلیو. جس طرح ایکسینٹ, جس طرح اسٹریچ, جس طرح اسٹرینتھ, یہ ساری چیزوں کا اپنا ایک کمیونیکیٹو ویلیو ہے. بالکل اسی طرح جو پازز دے مین اے لاٹ, پرٹیکولرلی ان ڈراماز. آپ نے بہت دفعہ نوٹس کیا ہوگا ٹی وی ڈراموں میں بھی, فلموں میں بھی, اور جگہوں پہ بھی, جو پازز ہیں دے مین اے لاٹ. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کنٹینویشن میں بولتی چلے جائیں کوئی لکھی ہوئی چیز کو. all these things, but all this is written on the script. So that much about the script. اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کو script کے بارے میں جو آئیڈیا ہے وہ ہو گیا ہوگا. جو آگے جس ٹاپک پہ ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں آج, وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے براڈ کاسٹنگ کا, اور وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں انٹریکٹیو براڈ کاسٹنگ. براڈ کاسٹنگ کے تو ہم شروع سے بات کر ہی رہے ہیں. شروع میں جب ریڈیو کے اوپر اس چیز کا ذکر آیا تو کیا ہوتا تھا جی کہ ریڈیو بج رہا ہے, آپ سن رہے ہیں, اور بالکل بقول غالب وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. یہ کیفیت کوئی 7-8 دہائیوں تک تو رہی. اس کے بعد پھر براڈ کاسٹنگ نے کروٹ بدلی. There was a turning point in broadcasting at somewhere in the late 70s or early 80s. It came gradually. It's very difficult to mark, well, this was the beginning of this era or not. It's very difficult in broadcasting. There was a time when people thought of some interactivity. You see, it also was because of the advancement in other areas. In telephone, in computer, in digital technology, as they were available, people were thinking of integrating all those technologies along with the techniques of broadcasting, and that in fact gave it a new shape as it should have been. تو پہلے تو ریڈیو ایک ہی طرف سے بولتا تھا اور سب سنتے تھے, اور بڑی قیامت گزر گئی. اسٹوڈینٹس, اگر آپ نے کوئی اظہار رائے کرنا ہے تو آپ ایک خط لکھ دیجیے. ریڈیو, اکثر جو ریڈیو اسٹیشنز تھے ان کے ہاں یہ والی پروویژن موجود تھی کہ آپ خط لکھ دیجئے, وہ ہفتے بعد آپ کا خط پڑھیں گے اور آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ کا نام بھی وہاں پہ آیا. یہ انٹریکٹیویٹی کی ایک بہت ہی فلمزی سی, بہت ہی ایک ہلکی سی صورتحال تھی, جس میں کہ آپ یہ سمجھیں کہ کچھ آپ بھی بات کر رہے ہیں, کچھ بہت کم. لیکن ساؤتھ ایشیا میں تو پچھلے 15 سال سے جو انٹریکٹیویٹی کا ایلیمنٹ ہے یہ تھوڑا سا جو ہے زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے. آپ نے بہت دفعہ نوٹس کیا ہوگا کہ آپ جو براڈ کاسٹنگ ہے وہ کچھ ایسا شاید ممکن ہی نظر نہیں آ رہا کہ پرانے زمانے کے حساب سے ریڈیو اسٹیشنز ہوں, پروگرام ہو رہے ہیں, گانے بج رہے ہیں, اور جو لسنر ہے وہ بیچارہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے تو یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری. اس صورتحال کی ایسا نہیں, اب ایسا نہیں. پچھلے 15 سال سے, اور خاص طور سے میں آئی شوڈ سے ہیئر, جب سے ایک ایف ایم ریڈیو اسٹیشنز نے یہ تھوڑا سا ریوائول کیا ہے. ریڈیو ٹی وی کے آنے کے بعد تو ریڈیو لسننگ جو ہے بہت محدود ہوتی جا رہی تھی. جب سے ایف ایم نے اس کو تھوڑی سی ریوائول کی شکل دی ہے, ہم نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ ریڈیو اب ایک انٹریکٹیو ایریا بن گیا ہے, جہاں پر جو لسنرز ہیں ان کو یہ خاصی پروویژن حاصل ہے کہ وہ بھی کسی پروگرام کا حصہ بن جائیں, کسی پروگرام میں کسی نہ کسی فارم میں بات کر سکیں. اور یہ ساری چیزیں اس لیے بھی ممکن ہوئی ہیں کہ جیسا ہم نے بھی کہا کہ مختلف ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں. ان ٹیکنالوجیز کی بھی چونکہ میڈیا کے ساتھ بہت گہرا ریلیشن ہے, جیسے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے, جیسے کمپیوٹرز کے اوپر اتنی ایڈوانسمنٹ ہیں, جیسے سافٹ ویئرس بہت سارے آ گئے ہیں, نئے ہارڈ ویئرس بھی ایسے بہت سارے آ گئے ہیں جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں میسز کو کہ if they want to talk to each other or through some media they can. So it is giving a touch of interactivity and a lot of interest as you interact more
that generates more interest. You involve yourselves more and others as well, your friends, your cousins, everybody around, and even the strangers. You are involving them, and you are having a call, listen, from as far a place as say کلام, اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ فرض کریں اکاڑا میں, اور کلام سے ایک آدمی نے کوئی بات کی ہے, یو آر لسننگ دا سیم براڈ کاسٹنگ اسٹیشن, اور آپ نے فوراً ہی وہاں پہ کوئی بات اس کے جواب میں کہہ دی ہے. ناؤ ان فیکٹ دا پیپل آر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر تھرو دس ریڈیو اسٹیشن, دے آر ایٹ کوائٹ اے ڈسٹینس, اٹ مے بی ان ادر کنٹری جہاں سے آپ یہ بات کریں. تو انٹریکٹیوٹی کی وجہ سے جو انٹرسٹ لیول ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. اور ویسے بھی انٹریکٹیوٹی ایک بڑا کامن ہیومن فیکٹر ہے. جب ہم لوگ نارمل بات کرتے ہیں تو وی آر ویری مچ انٹریکٹیو. براڈ کاسٹنگ جب شروع میں آیا تھا تو یہ تھوڑا سا ایسا لگتا نہیں تھا کہ یہ کوئی انٹریکٹیو میڈیا ہوگا. ریڈیو سے ایک پروگرام آ رہا ہے, آپ سن رہے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ اس میں چینجز آئی ہیں, اور اب ہم نے نوٹس کیا ہے کہ اب تو ریڈیو اور بہت سارے کیسز میں ٹی وی جو ہے, دونوں براڈ کاسٹ کے جو الیکٹرانک میڈیا کے ایریاز ہیں ان میں جو ایلیمنٹ آف انٹریکٹیوٹی ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اور دا وے اٹ از شیپنگ اپ, اٹ اپیئر دیٹ ان not long time in our future, we will not have to wait that long. It will be taking even more interesting turns. We may be talking in today's sitting a bit at the end. ہمارے پاس تھوڑا سا کچھ ایسا ہے کہ ہم یہ سوچ سکیں کہ اب اس سے اگلا کیا ہونا ہے, لیکن آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انٹریکٹیو ایلیمنٹ ہے وہ کس کس ایریے میں آ رہا ہے, اور کیا اس کا جو ماڈس آپرینڈی آئے ہیں, اس کے جو موڈز ہیں انٹریکٹیوٹی کے, وہ کہاں کہاں پہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وی آر پارٹ آف اٹ. آئیے دیکھتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں کہ ریڈیو جو ہے وہ کہاں تک آ گیا ہے, یا سچ کہیے تو ریڈیو ہمیں کہاں تک لے آیا ہے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا کہ یہ کیا سلسلہ ہے جس کو ہم انٹریکٹیوٹی کے چیپٹر میں ڈسکس کر رہے ہیں. تو اسٹوڈینٹس دیکھیے, ایک پہلا جو جس چیز سے آپ بہت فیملیئر ہوں گے آج کل, آن لائن. آپ اس ٹرم سے تو بہت واقف ہیں آج کل تو بچے کو پتہ ہے آن لائن. آپ نہیں کرنا ہے تو آپ آن لائن جائیے اور آن لائن جا کے دیکھ لیجیے, وچ مینس کہ آپ کنیکٹ ہو جائیے انٹرنیٹ کے ساتھ. تو یو آر آن دا لائن, یو آر آن دا سپر ہائی وے آف انفارمیشن. آپ اس کو انٹرٹینمنٹ کی سپر ہائی وے کہہ لیجیے, انفارمیشن کی کہہ لیجیے, کسی فارم میں کہہ لیجیے, یو آر آن اے سپر ہائی وے آن لائن. دیکھیے جو فرق آ گیا ہے تھوڑا سا براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے, میڈیا کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں, تو ایک زمانہ تھا, فرض کریں آپ کام کر رہے ہیں ٹائپ رائٹر پہ, ٹائپ رائٹر سے آپ واقف, اگر نہیں تو تھوڑے دنوں میں کسی نہ کسی میوزیم میں آپ کو مل جائے گا. یہ جو کی بورڈ ہے, تھوڑا بہت تو آپ ٹائپ رائٹر سے واقف ہوں گے. آپ ٹائپ رائٹر پہ کام کر رہے ہیں, فار انسٹنس آپ نے ریڈیو بھی سننا ہے, تو کیا تھا کچھ عرصہ پہلے تک کہ آپ ایک الگ سے ایک ہارڈ ویئر, ایک ڈیوائس ریڈیو لے کر آئیں گے, آپ اس ریڈیو کو ٹیون کریں گے, اس میں لگائیں گے, اس کے سیل ویک ہیں تو آپ کہیں گے یار اس کے سیل, اگر آپ اس کو بجلی سے لگا رہے ہیں تو اور کچھ پرابلم ہو رہی ہے. اس طرح کے آپ ایکچولی دوسری چیز کا سہارا لے کے آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں. اب چینج کیا آ گیا, دیکھیے آپ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو خیال آیا کہ یہ تو ٹائم ہو گیا ہے خبریں سننے کا, جو میرے جیسے لوگ کرتے ہیں نا. آپ نے سوچا کہ اوہو یہ تو آپ کے من پسند ڈی جے کا پروگرام آنے والا ہے فلاں ایف ایم اسٹیشن سے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ابھی ٹائم ہو گیا ہے کومنٹری سننے کا, اسکور پتہ کر لیں, یا کسی قسم کی کوئی اور چیز ہے جو ریڈیو سے متعلق. آپ کو صرف آن لائن ہونا ہے. آپ آن لائن ہو گئے تو کیا ہوا کہ آن لائن ہوتے ہی آپ کو کوئی بھی ریڈیو اسٹیشن جو آپ کی چوائس کا ہے, جہاں سے آپ کی چوائس کا پروگرام آنے والا ہے, جو بھی آپ کو کسی نے کہا کہ یہ پروگرام ضرور سنیے گا اتنے بجے, جیسی بھی آپ کی ارینجمنٹ ہے آپ کی اپنی,
اپنا کام آپ کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ نے وہ ریڈیو بھی لگا لی. اب آپ اپنا کام بھی کر رہے ہیں, کامنٹری بھی سن رہے ہیں اسی ایک ڈیوائس سے. امپورٹنٹ بات جو ہم کرنے چاہ رہے ہیں کہ اسی ایک ڈیوائس سے, آپ کو الگ ہارڈ ویئر کی ضرورت نہیں. اٹس آل ڈیز آر گون. اب آپ صرف اپنے اسی ایک ہارڈ ویئر سے, اس میں ایک سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کے کمبینیشن سے آپ اپنے پسند کا ایک ریڈیو پروگرام جو ہے وہ سن رہے ہیں, وہ میوزک ہے, وہ کوئی ٹاک ہے, وہ کسی طرح کی بھی کوئی چیز ہے, آپ ایک دفعہ آن لائن ہیں تو آپ کو یہ لگا کہ اچھا اب انٹریکٹیوٹی کا ایلیمنٹ آئے گا, آپ کو یہ فیل ہوا کہ آپ کو بھی کچھ کہنا ہے, آپ نے کوئی چیز سنی اور آپ کو لگا کہ کچھ اس میں ایسا ہے, کوئی فیکچوئل غلط بھی ہو سکتا ہے, آپ کو یہ لگا کہ وہ بات جس کا افسانے میں ذکر ہی نہیں ہے اور وہی ناگوار گزر رہی ہے, تو یو آر ٹیمپٹڈ. آپ نے کیا کیا, آپ کو اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں, کوئی آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں. آپ نے وہیں سے ای میل نکالی, اپنے اکاؤنٹ میں آپ گئے, وہیں سے آپ نے ان کو ای میل کر دی اور سینڈ کر دی. اٹ ٹیک سیکنڈس. اور جو آج کل جس طریقے سے آپ براڈ کاسٹنگ سن رہے ہیں, آپ کی ای میل جو ہے وہ وہاں پہنچ گئی, اور اس چیز کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اگر ان کے پاس ای میل کا بہت رش نہیں ہے اور وہ ایک لائن میں ای میلز ان کے پاس بہت زیادہ نہیں ہیں اور آپ کی ای میل جو ہے چلے گئے, اور اگر پروڈیوسر نے یہ دیکھ لیا کہ ایک بہت ہی فیکچوئل بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, ایک بڑی غلطی کا احتمال تھا اگر وہ بات چلی جاتی اور وہ کریکٹ نہیں ہوتی اسی پروگرام میں, اگر پروڈیوسرز جو ہیں اتنے الرٹ ہیں تو دے ول ٹیک اپ یور ای میل ود ان منٹس, اور وہ کہیں گے جی ابھی ہم نے یہ ای میل جو ہے یہ دیپالپور سے احمد خان نے یہ ای میل ہمیں بھیجی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے یہ والا فیکٹ ابھی بیان کیا ہے کہ دریائے سندھ کی لمبائی اتنی ہے, یہ غلط ہے. اصل میں اس کی جو لمبائی ہے اکارڈنگ ٹو دس ریفرنس بک اتنی لمبائی ہے اس کی. ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کریکشن کر دی, اور سامعین آپ بھی نوٹس کر لیجئے دریائے سندھ کی اصل لمبائی جو ہے وہ یہ ہے, اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ دیپالپور سے ہمارے دوست کو جاتا ہے. اور بہت ہی ایک مختصر وقت میں آپ نے یہ دیکھا کہ ایک پورا مرحلہ طے ہو گیا, آپ اس میں انٹریکٹیو بھی ہوئے, آپ کی یہ تسلی بھی ہوئی کہ یو آر پارٹ آف اٹ. اور جو براڈ کاسٹنگ ہاؤس ہیں انہیں یہ فائدہ ہوا کہ کسی نے ان کی کریکشن کر دی, وہ والی کریکشن جو شاید اگر اپنا پہلا آرتھوڈاکس ٹریڈیشنل سسٹم اگر چل رہا ہوتا تو اس میں اٹ مائٹ ہیو ٹیکن a month or two or even more, اور in the meantime وہ اسٹوڈینٹس یا وہ لوگ جو اس پیس آف انفارمیشن کی بیس پہ آگے کہیں بات کر چکے ہوتے اور وہاں پر بھی انہیں امبیرسمنٹ ہوتی کہ یہ آپ نے تو غلط بات بتا دی, تو آپ اس کی کریکشن 3 مہینے کے بعد جا کے کرتے. اس میں یہ ہوا کہ آپ نے منٹوں میں ہی سارا نظام ٹھیک کر دیا انفارمیشن کا, کہ کوئی انفارمیشن جو غلط تھی وہ آپ نے بالکل ٹھیک کر دی. دیکھ ہم یہ رہے ہیں اسٹوڈینٹس کے جو انٹریکٹیوٹی کا ایلیمنٹ ہے یہ صرف اس طرف سے نہیں ہے, کچھ ان کی طرف سے بھی التفات کا عنصر جو ہے وہ بڑا نمایاں ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ جو لسنر ہیں وہ یہ محسوس کر کے بتا رہے ہیں کہ جی یہ چیز اس طرح سے اس طرح سے ہے. نوٹس یہ کیا گیا ہے اب جو بدلتے حالات ہیں اس میں براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں اور ٹیلی کاسٹنگ کی دنیا میں, دونوں شکلوں میں یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ کچھ پروگرام جو ہیں وہ ڈیزائن اس طریقے سے کیے جا رہے ہیں کہ اس میں جان بوجھ کر there's an element of deliberately جو آپ کے ویورز ہیں, جو لسنرز ہیں, ان کو انوالو کیا جائے اور پروگرام کی ساخت ایسی بنائی جائے جس میں یہ لگے کہ ایوری باڈی از ٹیکنگ پارٹ ان دس پروگرام. یہ از اے ویری ہیلدی سائن. ایز یو ٹاک مور, یو ڈسکس مور, you find more solutions of your day to day problems, اور اس میں آپ کی ایک تھوڑی سی وینٹیلیشن بھی ہو جاتی ہے. آپ کے کچھ خیالات آپ کہنا چاہتے ہیں, جب آپ کی وہ بات کہیں پہنچ جاتی ہے تو آپ کا بعض اوقات غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور یو آر پیسیفائڈ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ موقع ملا کہ آپ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کر لیا
اور پہلے تو آپ کو یہ چانس تھا ہی نہیں. ایز اے کامنر, ایک عام شہری کی حیثیت سے آپ کو یہ کہاں موقع ملتا تھا کہ آپ بھی اپنی بات اسی زور سے, اسی دلیل کے ساتھ, اسی لاجک کے ساتھ آپ بھی اپنی بات کر سکیں. نہیں تھا. لیکن اب جو میڈیا ایڈوانس ہو رہا ہے اور میڈیا خود اس طرف موو کر رہا ہے, اور سوسائٹی جو ہے وہ میڈیا کے حوالے سے زیادہ انٹریکٹیو ہوتی جا رہی ہے. جس چیز کا ذکر کرنے کے لیے میں نے یہ پوزیشن لی ہے, وہ چیئر سے ہٹ کے یہاں پہ آنے کی, وہ یہ بات تھی کہ ایک ایریا جس میں بہت نوٹسیبل ہوتا جا رہا ہے انٹریکٹیوٹی کا, وہ ہے انٹرویوز کا ایریا. پہلے کیا تھا, آپ نے ریڈیو پہ ایک صاحب آ گئے, آپ نے کچھ سوال تیار کر لیے, آپ نے ان سے ایک سوال پوچھا, جواب آیا, سوال پوچھا, جواب آیا, کوئی زیادہ ہوا جیسے اپنا سپلیمنٹری سوال آپ نے اس وقت آپ کے ذہن میں آ گیا, آپ نے وہ کر لیا, اور اس طرح آپ کا ایک آدھے گھنٹے کا پروگرام, پونے گھنٹے کا پروگرام ہو گیا, اور اسی کو ہی سمجھا گیا کہ یہی کل میں جوز ہے اور یہی جوز میں کل, اسی کو ہی سارا سمجھ لیا گیا. لیکن اب کیا ہے, آپ ایک صاحب کو بلاتے اور جسٹ ٹو کیپ دا تھنگز رولنگ you ask a question 2 or 3 and on the third or fourth questions you are online. کہ اس وقت آپ سے باتوں کا سلسلہ ہوتا رہے گا. اس وقت ہمارے پاس کوئٹہ سے یہ صاحب جو ہیں وہ لائن پہ ہیں اور وہ آپ سے یہ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے اس کے 2-3 ایریاز ہیں. ایک تو یہ کہ آج کل انفارمیشن کی وجہ سے اور ایکٹیویٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ یہ سوچنا کہ جو انٹرویو کر رہا ہے اس کی کمپریہنشن اس طرح کی ہوگی کہ اس کو ہر چیز کا پتہ ہوگا, اس کے بارے میں جس کے بارے میں انٹرویو کیا جا رہا ہے. یہ آلموسٹ ناممکن کہ ایک انٹرویو کرنے والا بھلے سے اس کو بہت سارے لوگ ریفرنسز بنا کر دے دیں اور اس کی بہت ہیلپ کر دیں, اس کے لیے یہ ہیومنلی پاسبل نہیں کہ وہ ایک پوری طرح 100% احاطہ کر سکے. کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ بات ایسی ہو سکتی ہے جو نہ تو اسکرپٹ میں آئے اور جس کا خیال نہ آئے اس کو انٹرویو کرتے ہوئے. اب یہ جو انٹریکٹیوٹی کا ایلیمنٹ ہے جس کو براڈ کاسٹنگ اسٹیشنز خود تھوڑا سا پروموٹ کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں اس ایریے کو خاصا پروموٹ کیا جائے گا, کیونکہ اس کے اندر جو انٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ممکن ہے کہ کسی اسٹیج پہ اس کی جو کمرشل ویلیو ہے وہ بھی اس کو پش کرے کہ یہ اس قسم کے پروگرام جو ہیں اس کے لیے کوئی اسپانسرشپ یا اس طرح کی ملنی بھی آسان ہے. جب اس قسم کا ایلیمنٹ بیچ میں آ گیا تو آپ یہ سمجھیے کہ اس کی ایک بہت ہی فارمل شیپ جو ہے وہ بن جائے گی براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں. لیکن فی الحال تو ایسا ہے کہ آپ انوائٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ آپ سوال پوچھیں. ہمارے پاس اس وقت جو ہیں وہ فرض کریں کوئی وزیر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس یہ وزیر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ فرض کریں صحت کے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان سے کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ کال کہاں سے رہی ہے. انٹرویو لینے والے کی زیادہ سے زیادہ سوچ کیا ہو سکتی ہے, وہ پوچھیں اگر ہیلتھ منسٹر سے, وہ یہ پوچھیں گے جی ڈیولپمنٹ کیسی ہو رہی ہے, دیکھیے ہسپتالوں میں جو ہے وہ یہ دوائی نہیں ملی, یا حکومت کیا کر رہی ہے, وہ ظاہر وزیر اس کا جواب دیں گے. مگر آپ انٹریکٹیوٹی کی انتہا ذرا دیکھیے کہ فرض کریں کہ آپ کو میلسی سے ایک کال آتی, ایک دور جگہ سے, فار فلانگ ایریا, وہاں سے ایک کال آتی ہے کہ حضور جو ہمارا ہسپتال ہے ہمارے علاقے کا, وہاں پر جو ڈاکٹر ہیں وہ تو پچھلے 15 دن سے آئے ہی نہیں. اب یہ وہ بات تھی جو انٹرویو لینے والے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے, اس کو جن لوگوں نے سپورٹ کر کے اسکرپٹ دیا ہے ان کے اس میں نہیں ہے, لیکن ہیلتھ کا معاملہ ہے اور اس علاقے سے ان ہیلتھ منسٹر جو ہے ان کے ایریے میں وہ آتا ہے وہ سارا کرنے کا. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہاں پر جو ای سی جی مشین ہے, جو ایکس رے مشین ہے, وہ تو پچھلے 1 مہینے سے کام ہی نہیں کر رہی اور اس کا کسی کو علم ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کال کی وجہ سے منسٹر صاحب کو بھی فرسٹ ہینڈ یہ پتہ چل جائے کہ ہاں یہ اس طرح کی ایک بات وہاں پہ خراب. اور انٹرویو لینے والے کے لیے تو یہ بہت ہی آسان ہے کہ وہ کہیں جی منسٹر صاحب آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں اس چیز کے اوپر. صرف بات منسٹرز کی اور ہیلتھ کی نہیں ہے, آپ کسی کرکٹ کے کھلاڑی سے بات کر رہے ہیں اور وہ کچھ اپنے کسی فیصلے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہم نے ڈکلیئر کر دی اننگ, یا ہم نے اس موقع پہ کر دی, تو اس کے جواب میں کوئی لسنر جو کرکٹ کو اچھی طرح جانتے ہیں
وہ کچھ سوال ایسا کر سکتے ہیں جس سے ایک انٹرسٹنگ سی ڈبیٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو, اور جو کرکٹر ہیں وہاں پہ ان کو یہ تھوڑی سی وہ ریئلائز کریں کہ ہاں مطلب تھوڑا ہم نے ارلی ڈیسیجن لے لیا, اگر ہم اور آدھا گھنٹہ کھیل لیتے تو شاید سچویشن جو ہے وہ سیف ہو جاتی اور ہم لوگ جو ہیں وہ رسک نہ لیتے. اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی انٹرویو لینے والے کے لیے. جو یہ انٹریکٹیوٹی ہے, آپ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں, آپ آئیے اور آ کے سوال پوچھیے. جو انٹرویو لینے والا مرحلہ ہے وہ بہت, میں سہل تو نہیں کہوں گا کہ سہل تو ہو جاتا ہے انٹرویو لینے والے کی حد تک, وہ سہل ہو جاتا ہے, لیکن اس میں فائدہ یہ ہے کہ جو سوالوں کا سکوپ ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. وہ ایسے اینگل سے آپ کو جو سوال ہیں وہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں جو شاید جب آپ اسکرپٹ لکھ رہے ہیں اپنے سوالوں کا, اور جب پروڈیوسر اور اسکرپٹ رائٹر اور براڈ کاسٹر یہ آپس میں بیٹھ کے ٹیبل پہ جب اس کا ایک خاکہ بنا رہے ہیں تو ان کو یہ اتنا ان کے وہم میں اور وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ یہ بات بھی ایک ہو سکتی ہے جو پوچھی جا سکتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ تو سلسلہ ہے انٹرویوز کا. اور اس سلسلے میں جیسے ابھی ہم نے کہا کہ اس سلسلے میں ابھی گروتھ کا چانس بہت زیادہ ہے, کیونکہ ابھی بھی بہت سارے اسٹیشنز جو ہیں وہ اپنے جو مین کویسچن ہے, جو ان کا کویسچن ایئر ہوتا ہے, وہ مین کویسچنز جو ہیں وہ خود بنا لیتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انٹریکٹیوٹی کے لیے لوگوں کو انوالو کیا جا رہا ہے. لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ سلسلہ اس طرح کی شیپ لے لے گا کچھ عرصے میں, اور بہت زیادہ عرصہ بھی نہیں اس میں لگے گا, the way things are shaping, کہ جو مین سوال وہ عوام یا جو سننے والے یا جو دیکھنے والے ہیں یا جس کا اس میں انٹرسٹ ہے, وہ یہ سوال جو ہیں مین سوال وہ خود پوچھ رہے ہیں. اور جو انٹرویوز کا سلسلہ ہے وہ ایک ایسی شکل لے لے گا جس میں انٹرویو دینے والا اور انٹرویو لینے والا ایسا لگے گا کہ جیسے واقعتاً انہی کا ہی آپس میں یہ معاملہ ہے جو کسی نہ کسی شکل میں طے ہونا ہے, یا جس کے اوپر وہ کسی نہ کسی کنکلوژن پہ پہنچنا چاہتے ہیں. خاص طور پہ پوری دنیا میں, یہ صرف ساؤتھ ایشیا یا پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے, پوری دنیا میں اب یہ ہو رہا ہے کہ جو اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جیسے گورنمنٹس ہیں, گورنمنٹ کے کوئی امپورٹنٹ فنکشنری جو ہیں وہ آ کے گورنمنٹ کا, جس طرح پارلیمنٹس کے اندر بات ہوتی ہے اس طرح وہ گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے مختلف ایشوز کے اوپر, وہ ایشو لوکل ایریاز کا بھی ہو سکتا ہے, ایجوکیشن کا ہو سکتا ہے, کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا ہو سکتا ہے, یا کوئی فورن پالیسی کے اوپر کوئی ڈیسیجن کسی گورنمنٹ نے لیا اس کے اوپر ہو سکتا ہے. تو ان کی یہ خواہش ہے کہ ریڈیو کے ذریعے, براڈ کاسٹنگ ہاؤس کے ذریعے they answer as many questions, اس لیے کہ حکومت نے ایک بڑی نیک نیتی سے ایک پالیسی بنائی ہے, اور حکومت کو اس میں کسی قسم کا ابہام یا رکاوٹ نہیں ہے کہ لوگ اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ ان سے چھپا لی جائے, کیونکہ حکومت نے وہ عوام کے انٹرسٹ میں ایک چیز بنائی ہے, عوام کے لوگوں نے ہی اس کو ڈیلیبریٹ کیا ہے, اس پہ ڈسکشنز ہوئی ہیں, تو ان کی یہ خواہش ہوگی کہ اگر عوام جو ایکچوئل ووٹرز وہ اگر کوئی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں تو دے شوڈ آسک. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا نقطہ, کوئی ایسی بات جو پارلیمنٹیرینز کے ذہن میں ابھی نہیں آ رہی, کیونکہ وہ ایک خاص ماحول ہے پارلیمنٹ کے اندر بات کرنے کا, اس میں اگر ان کے اس میں نہیں آ رہی یا پارٹیز کی نظروں سے اوجھل ہے, تو کوئی آدمی اس کی طرف اشارہ کر سکتا ہے, اور اس سے حکومت کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ عوامی سوچ جو ہے وہ کس نہج پہ ہے, اور لوگ جو ہیں وہ کتنی ڈیپتھ میں اس بات کو دیکھ رہے ہیں, اور اس سلسلے میں حکومت اگر پالیسیز کو کس طریقے سے شیپ اپ کرے. یہ پوری دنیا میں ایکچولی یہ ریڈیو کے حوالے سے, میڈیا کے حوالے سے ہو رہا ہے. اسی لیے میڈیا کا جو ایک رول ہے وہ مانا جاتا ہے سوسائٹیز کو شیپ اپ کرنے کے سلسلے میں. زیادہ ڈسکشن میڈیا کے ذریعے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ زیادہ شیپ لے رہی ہے ان ایریاز میں جو ڈسکس کیے جا رہے ہیں پہلے کے مقابلے میں. فیوچر میں اس میں اور زیادہ ڈیپتھ آنے کا ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. یہ تو ہم بات کر رہے ہیں انٹرویوز کے حوالے سے. اسٹوڈنٹ, ایک بہت دلچسپ چیز جو سامنے آ رہی ہے
جو آغاز سا ہے اور ساؤتھ ایشیا میں اس کے آغاز کو ہم نوٹس کر رہے ہیں. اور جو یہ الیکٹرانک میڈیا پرائیویٹ سیکٹر میں گورنمنٹس اس کو پرموٹ کر رہی ہیں تو اس کی اکرنس جو ہے تھوڑی بڑھتی جا رہی ہے. یہ ہم بات کر رہے ہیں براڈ کاسٹنگ انٹریکٹیوٹی کی اوور آل جو آج کا چیپٹر ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں, تو اسی سلسلے سے ہم اس ایریا کی طرف آ رہے ہیں. یہ ایریا ہے نیوز اینڈ ویوز کا. دیکھیے پہلے کیا ہوتا تھا, ایک خبر آئی, آپ نے وہ خبر سن لی, اب اس خبر کے اوپر جو کامنٹس ہیں, جو تبصرے ہیں اور جو کچھ باتیں ہونی ہیں وہ بعد میں ہوں گی. وہ کوئی 5 دن بعد 10 دن بعد اس پہ کوئی بات ہوگی, پھر کوئی ڈسکشن ہوگی, اس کا کوئی اور پہلو سامنے آئے گا. اب کیا ہو رہا ہے, the increasing occurrence of interactivity on electronic media in this area of broadcasting is in fact bringing to fore new angles, new areas where the interactivity on the topics which are going on right at the real time, it's getting paced up, it's being accelerated. اب کیا ہے, ایک خبر آپ نے سنی, آپ نے یہ خبر سنی کہ فرض کریں آپ نے یہ خبر سنی کہ کسی نے کہا ہے کہ جو ریل سروس ہے بٹوین فیصل آباد اور جھنگ اور اس سے آگے لیا, لیٹ سپوز وہ جو ہے اس کی ٹرینیں جو ہیں وہ بند کر دی جا رہی ہیں کیونکہ وہ منافع میں نہیں چل رہی. ایک خبر ہے, فرض کریں کسی ایجنسی نے خبر دی ہے, کسی نیوز ایجنسی نے یہ خبر دی ہے, جس کا کام ہے کہ وہ اس طرح کوئی خبر ان کے پاس ہو تو وہ خبر دی ہے. اب کیا ہے, اب یہ خبر آنے کے بعد اس علاقے کے لوگ تو تھوڑا ڈسٹرب فیل کریں گے کہ یہ کیسی بات ہو رہی ہے, اور ان کے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہوگا کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے, یعنی آپ ہماری جو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی ہے اس کو لینا چاہ رہے ہیں, یہ وہ کریں. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, آپ خبروں میں ہی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس سلسلے میں ریل کے وزیر سے بات کی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اب آپ کیا سنتے ہیں, اسی وقت وہ آپ یہ سنتے ہیں کہ وہ ریل کے منسٹر کہتے ہیں کہ حضور یہ خبر جو ہے, آئی ایم سوری, یہ خبر جو ہے یہ تو صحیح نہیں ہے. حکومت نے تو کچھ ایسے اقدامات نہیں کیے کہ جی فیصل آباد سے جھنگ جانے والی جو ریل لائن ہے, میرا خیال ہے کہ یہ ایسی کوئی بند نہیں ہوئی, اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جس رپورٹر نے یہ خبر دی انہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے, یہ خبر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سروس کے لیے اس کو مینٹیننس کے کسی وجہ سے کوئی ایک آدھ دن کے لیے کوئی سروس جو ہے وہ سسپینڈ ہوئی ہو, ورنہ جو یہ روٹ ہے یہ بالکل انٹیکٹ ہے, اور پاکستان ریلوے جو ہے وہ اس روٹ کو بند کرنے کا تو کچھ سوچ ہی نہیں رہی, ہمارا کوئی ایسا پلان ہے ہی نہیں, اور اٹ وڈ کنٹینیو. کیا ہوگا, دیکھیے ود ان منٹس آپ نے اس انٹریکٹیوٹی کی وجہ سے جو لوگوں کے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہونا تھا اور لوگوں نے سوچنا تھا اور ایک کریٹیسزم کا لیول بڑھنا تھا, اور بے شمار چیزیں اخباروں میں ابھی آ جانی شروع, اخبارات کا پیٹ بھی تو بھرنا ہوتا ہے نا, وہ اس طرح کی کریٹیسزم سے بہت سارا ہو جاتا ہے. آپ تو کیونکہ میڈیا کے لوگ ہیں تو آپ اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ سارا میڈیا آپس میں مل کے پھر ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے وہ ہوتا ہے. لیکن اب آپ نے کیا کیا, آپ نے خبروں کے دوران ہی اسی نیوز ریل ٹائم میں آپ نے بہت ویٹ ہی نہیں کیا, آپ نے اس سلسلے میں ان سے بات کر لی جو سب سے ہائیسٹ اتھارٹی ہے, انہوں نے بات واضح کر دی. اس سے ایک تو آپ نے ریئیکشن کو روک دیا, آپ نے خبر کی ٹروتھ فلنس کو قائم رکھا. جب ہم خبروں کا ذکر کر رہے تھے کچھ سیٹنگز پہلے تو ہم نے کہا تھا کہ خبر کا سچا ہونا سب سے پہلی خوبی ہے ایک خبر کی. باقی ایکسنٹ ہے, بریف ہے, اور چیزیں ساری اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن اس کا سچا ہونا خبر کی پہلی بات ہے. اس خبر کو, اگر اس خبر کے بارے میں ذرا سا بھی آپ کو ایسا لگے کہ اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں, آج کل کی بڑھتی ہوئی انٹریکٹیوٹی کی وجہ سے آپ فوراً اس سورس سے بات کر لیتے ہیں جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے, اور بات جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے. صرف خبروں کے اسی حوالے سے نہیں ہے, اور بھی بہت سارے خبروں کے حوالے سے ہم یہ بات کر سکتے ہیں. مثلاً فرض کریں کہ کوئی مونسون کا ٹائم ہے اور بارشوں کا سیزن ہے, کہیں پہ بارشیں آ گئی ہیں, کہیں سے دریا کا پانی جو ہے وہ باہر نکلا ہے اور کہیں پہ کوئی نقصان ہو رہا ہے, تو آپ
اس علاقے کے لوگوں سے، اس علاقے کے جو میئر ہیں، وہاں کے جو کاؤنسلرز ہیں، ان کو بھی آن لائن لا کے آپ ان سے اسی وقت بات کر سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں ہم نے سنا ہے کہ کوئی دریا کی بریچ ہو گئی ہے، کوئی پانی جو ہے وہ باہر نکل آیا اور فصلوں کی تباہی ہو رہی ہے اور انسانی جانوں کو خطرہ ہے، تو کیا کریں. آپ کو اسی وقت اندازہ ہو جائے گا کہ کس پیمانے پہ امدادی کارروائیاں ہو. اور اگر فرض کریں کہ نہیں ہو رہی ہیں، ہو پا نہیں رہی، تو جو کاؤنسلرز ہیں، جو اس علاقے کے جو ذمہ دار افراد ہیں، وہ اس چیز کا اظہار کریں گے کہ اس وقت ہمیں کوئی مدد ملنے میں کچھ مشکلات ہو رہی ہیں. تو جو سپیریئر گورنمنٹ ہے، اس سے اپر لیول کی جو گورنمنٹ ہے، جیسے صوبائی حکومت ہے یا جو وفاقی حکومت ہے، اس کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جناب کے فلاں علاقے میں دریا نے تباہی مچا دی ہے. جناب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب تباہی مچاتا ہے تو سوچتا ہی نہیں کہ کتنی تباہی مچا رہا ہے. تو حکومت کو بھی یہ کان ہو جائیں گے کہ فلاں علاقے میں ایسا ہوا اور وہاں پر کچھ امدادی کارروائیاں پہنچنے میں دقت ہو رہی ہے، کیونکہ بڑے ذمہ دار افراد نے یہ بات کہی ہے. یہ صرف ایک خبر جیسے آ جاتی ہے کسی رپورٹرز کی طرف سے، صرف اسی پہ بیسڈ نہیں ہے. خود یہ دیکھا گیا ہے کہ علاقے کے جو کونسلرز ہیں، جو میئر ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ امدادی کارروائیوں میں مشکل ہے. تو وفاقی حکومت اپنے طور پہ اس میں کچھ ایسا اقدامات لے سکتی ہے جس سے مدد جو ہے وہاں پہنچے اور ہنگامی بنیادوں پہ اس علاقے میں بہتری ہو. اسٹوڈینٹس، یہ جو انٹریکٹیوٹی کا بڑھتا ہوا ایلیمنٹ ہے براڈ کاسٹنگ، اس میں آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس سے سوسائٹی کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. جو شروع میں ہم نے بات کی تھی انٹرٹینمنٹ کی، انٹرسٹ کی، and all those areas which you enjoy because of interactivity, you would find that it's not the interest level or it is the entertainment. At the same time, it is bringing to you some solution of your immediate problems or even the long-standing problems. You are now being heard by the authorities, and the media, electronic media in particular, is facilitating with this new look interactivity on these broadcasting houses and the new channels which are coming up one after the other so quickly. آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اس کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے اس چیز کا. یہ انٹریکٹیوٹی کا ہے. آن لائن کرنا، ای میل بھیجنا، فوراً کسی وجہ سے انٹرویو کے درمیان میں سوال پوچھ لینا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ خبروں کے دوران اب یہ چیز آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے کہ خبروں کے دوران ہی آپ جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں. اور خبروں کے دوران ہی آج کل، جو پہلے ایک زمانے میں ریڈیو پہ ایک سٹائل ہوتا تھا کہ جو ریڈیو کی خبریں ہیں اس کو پنکچویٹ نہیں کرتے تھے. فار انسٹنس کسی کی اگر پریس کانفرنس ہے اس کو رپورٹ تو کر دیتے تھے، لیکن اس کی اپنی آواز کہ میں وہ بات نہیں آتی تھی. ٹی وی پہ تو یہ تھوڑا سا سے شروع ہو گیا تھا، لیکن ریڈیو پہ بہت لمبا عرصہ ایک بڑا فارمل قسم کا ایک وہ رہا. اب ریڈیو پہ بھی یہ چینج آنی شروع ہو گئی ہے کہ اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے سیمینار اور ورک شاپ اور پریس کانفرنس اور سم اسٹیٹمنٹ گیون ایٹ سم پبلک پلیس، اس قسم کی کچھ آئی ہے، اور اگر آپ کے پاس اس کی آڈیو اویلیبل ہے، جیسے نیوز کانفرنسز جو ہیں ان کی تو آپ کے پاس آڈیو اویلیبل ہے. اف یور ٹیم ہیز گون آؤٹ ڈور براڈ کاسٹ کی وہ بھی ٹیم اگر آپ وہاں پہ گئی ہوئی ہے تو وہ بہت ہی کنوینئنٹلی اس کو وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں، اور ریکارڈ کر کے اب یہ ہو رہا ہے کہ خبروں کے دوران اس کو پنکچویٹ کر دیتے ہیں. کسی منسٹر نے یا کسی گورنر نے یا کسی چیف منسٹر نے یا کسی اور نے کچھ ایسی بات کہی ہے جو پبلک انٹرسٹ کی ہے، تو آپ خبروں میں تھوڑا سا انہی کی آواز میں وہ جو ہے وہ کر دیتے ہیں. اٹ لینڈز مور کریڈیبلٹی ٹو دی ٹروتھفلنس آف دا نیوز. اور اس میں پھر وہی بات ہے کہ اس میں اگر انٹریکٹیوٹی کا ایلیمنٹ آ جائے گا جو کہ آ رہا ہے، تو خبروں کے میدان میں بھی، صرف خبروں کے ایریا میں، ان دا فیلڈ آف نیوز، آپ کو جو ہے اس چیز کو سمجھنے میں اور اس کا فائدہ لینے میں سوسائٹی کو مجموعی طور پہ ایک فائدہ حاصل ہوگا. دس از ون کنکلوژن وی ڈرا فرام دس انکریزنگ انٹریکٹیوٹی ان دی ایریا آف براڈ کاسٹنگ. ویل، اسی کی ایک چھوٹی سی بڑھتی ہوئی ایک شکل ہے، اور وہ ہے انٹرنیٹ ریڈیو.
ریڈیو کی بات تو ہم نے انٹرنیٹ ریڈیو کی بات تھوڑی دیر پہلے ہم نے کی. دیٹ واز ان سم ادر سینس کہ یو آر لسننگ ٹو ریڈیو. بہت سارے ریڈیو ایسے ہیں جو آج کل دے آر میکنگ دیم سیلوز اویلیبل آن انٹرنیٹ. ایک تو انٹرنیٹ ریڈیو کا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو کریٹ ریڈیو آن انٹرنیٹ یہ ایک بالکل نئی چیز. جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا پوڈ کاسٹنگ کا, براڈ کاسٹنگ کے بعد پوڈ کاسٹنگ کا. اب اسٹوڈینٹس اگر آپ چاہیں آپ اپنا ریڈیو اسٹیشن قائم کر سکتے ہیں ود اے ویری ویری اسمال انویسٹمنٹ. یہ آج کل بہت ہی اس کے آغاز کے دن ہے. جس طرح 100 سال پہلے مارکونی نے ریڈیو ایجاد کیا اور جب آیا تو انہوں نے کہا کہ اب تو میری آواز بڑی دور تک جائے گی, تو لوگوں نے کہا یہ تو ایسی مذاق والی بات ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. پھر جب ریڈیو آ گیا تو اس میں کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی, تو بھی لوگوں نے کہا کہ یہ ایسی ہے کوئی چیز. لیکن آہستہ آہستہ وہ ریفائن ہوتے ہوتے جہاں تک پہنچ گئی تقریباً 100 سال ہونے کو ہیں. بات کہاں جا پہنچی کہ ہر شخص اگر چاہے تو اپنا ریڈیو اسٹیشن بنا سکتا ہے, اور یہ کوئی بہت مشکل بھی نہیں ہوگا. واٹ یو نیڈ ٹو نو, MP3 سے تو آپ واقف ہیں. یہ ایک ساؤنڈ کا فارمیٹ ہے جس میں آپ اکثر پروگرام کمپریسڈ وے سنتے ہیں. یو اونلی نیڈ ٹو لرن اباؤٹ RSS, ریئلی سمپل syndication is a type of a file جو آپ کو ساؤنڈ کے معاملے میں ہیلپ کرتی ہے. RSS پلس MP3 ان دونوں کے کمبینیشن سے آپ کو ایک سافٹ ویئر, ایک تو نہیں اب تو بہت سارے سافٹ ویئرس ہیں جو آپ کو ایک اس قسم کی سہولت دے رہے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہیں تو اپنا ایک بلاگ سے آپ واقف ہوں گے, ایک اپنا ویب پیج کے اوپر ایک بنا لیں ایریا جس میں آپ اپنی آواز, اپنی پسند کے گانے, اپنی پسند کی چیزیں رکھیں جو آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے جب اس کے اوپر آئیں رجسٹر کروا کے یا بغیر رجسٹر کے, حساب ٹو یو, جب وہ اس کے اوپر آئیں تو دے آر ایبل ٹو لسن اٹ. آپ کا ریڈیو اسٹیشن تو بن گیا. آپ اس کے اوپر کوئی بھی چیز رکھ لیں, اور آپ اگر یہ چاہیں کہ جو دوسرے آپ کے جو دوست ہیں اور جو آپ کے لوگ ہیں وہ بھی اس کو سن لیں تو ان کے لیے بھی بہت آسانی ہے. وہ بھی اپنا بلاگ بنا سکتے ہیں, وہ بھی اپنے اس قسم کی چیزیں بنا سکتی ہیں جس کے اوپر جا کے وہ ایسی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں کہ جس میں وہ اپنا کام کر سکے. اس کو آج کل جو ٹرم دی جا رہی ہے وہ ہے پوڈ کاسٹنگ. پوڈ کی شکل کا ایک ڈیوائس تھا جس کے اوپر یہ سارا شروع ہوا تھا, تو اس کی وجہ سے یہ پاپولر ہو گیا ہے پوڈ کاسٹنگ. اٹ از ایکچولی اے سارٹ آف اے براڈ کاسٹنگ آن دا کمپیوٹر where you are involved in the broadcasting, and if you feel like you can build on it. 100 سال کی ایجاد ہے ریڈیو, اور براڈ کاسٹنگ کو بھی اتنا عرصہ ہوا ہے. 100 سال میں بعد مارکونی نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ وقت بھی آئے گا جب دنیا کا ہر آدمی ہی کوئی ریڈیو اسٹیشن بنانے کی پوزیشن میں چلا جائے گا. لیکن پھر سائنس کی دنیا میں ایسا تو ہے کہ ڈیولپمنٹ تو رکتی نہیں ہے, اور وہ جو کہا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب. اب یہ دوسرا قدم جو ہے کہ ہر انسان اس پوزیشن میں آ گیا ہے براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں کہ اپنا ریڈیو اسٹیشن بھی بنا سکے گا. اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں. So this is about interactivity and the developments which are in fact taking place so rapidly in this area. We have come to this point. Students, ایک بات جو آپ سے ابھی مجھے بڑی ضروری کرنی, ہماری 21 سٹنگز جو ہیں وہ ہو چکی ہیں. نیکسٹ جو ہماری سٹنگ ہوگی اس میں ایکچولی وی ول رن تھرو, اور یو مے سے گو تھرو, تھوڑا سا ٹائم ہوگا نا تو اس میں آپ کو یو ول ہیو ٹو کوئکلی ڈو اٹ. سارے ٹاپکس جو ابھی تک ہم نے کیے ہیں ٹائم آف ریڈیو اپ ٹو دس ٹاپک سارا جو ہے اس کو ہم لوگ ریوائز کریں گے. آپ کوشش کیجیے گا کہ اس لیکچر کو کسی طرح سے بھی مس نہیں کریں, اور ابھی تک آپ نے جو یو آر کیپنگ اپ ود آل دیز ٹاپکس, آپ اس کو دیکھیے گا کہ آپ باقاعدہ اسی سیکوینس کے ساتھ ان سارے سبجیکٹس جو ہے اس کے اوپر آپ کی جو پریپریشن ہے وہ کمپلیٹ ہے, کیونکہ آپ کا جو مڈ ٹرم ہے
وہ سارا اس کے اوپر بیس کرے گا جو ابھی تک آپ نے محنت کی ہے براڈ کاسٹنگ کے اس سبجیکٹ کے اوپر. سو ٹل دین اٹس خدا حافظ.